वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है और उसके अंदर तेज़ी से नज़र आती हुई जो डेवलपमेंट्स हैं। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर ना सिर्फ अहम फैसले किए अपोजिशन ने, बल्कि नवाज शरीफ साहब की जो एक सख्त तकरीर थी उस पर एक नई बहस छिड़ गई। उसके बाद फ़ौरन ही ये ख़बर आई कि अस्करी क़यादत के साथ पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं अपोजिशन के और हुकूमत के, उनकी एक मुलाकात जो थी वो इस APC से कुछ दिनों पहले ही हुई। ये ख़बर सामने आई है और उसके बाद लगता है कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया है कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर सूबा बनाना है और इसके ऊपर मामलात जो है वो डिस्कस होने हैं, तो इनके ऊपर फ़ौज को सियासी क़यादत को मुलाकात के लिए ना बुलाना चाहिए और ना सियासी क़यादत को वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब ने ये दावा किया है कि नवाज़ लीग की जो है अस्करी क़यादत के साथ ये वाहिद मुलाकात नहीं थी जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुई। वो ये दावा कर रहे हैं कि 2 माह के अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं और इन दोनों मुलाकातों के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। शेख रशीद के बकौल पहली मुलाकात जो थी वो 5 घंटे की थी और दूसरी 3 घंटे से ज़ायद थी। ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब जो है उनके बकौल आर्मी चीफ और DGI से 1-on-1 मुलाकात उन्होंने की, और ये जो मुलाकात हुई है 2 माह के अंदर हुई है और मुख्तलिफ है जो गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात हुई है। मगर नवाज लीग की तरफ से तरदीद की गई है इस दावे की। जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने भी खुद आके टेलीविज़न पे इस दावे की तरदीद की है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि आइंदा कौमी सलामती के मामलात के लिए अगर इस तरह का इजलास हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शिरकत नहीं करेगी अगर शेख रशीद साहब वहाँ मौजूद होंगे। इस सारी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो एहसन इकबाल साहब। सर, आप तरदीद तो कर चुके हैं, मगर ज़रा हमसे भी तफसीलात शेयर करिएगा कि क्या हुआ है, क्यों शेख रशीद साहब जो है वो कह रहे हैं कि कोई 2 मुलाकातें हुई हैं और आप दोनों मुलाकातों में शामिल थे, एक 3 घंटे की थी और एक 5 घंटे की थी। देखिए, मैं बहुत ही अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के जो वज़रा हैं वो लॉयल देन द किंग प्ले करने के लालच में मुल्क की सलामती के साथ खेल रहे हैं। पहली चीज तो मैं दोबारा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं किसी 1-on-1 मुलाकात में शरीक नहीं रहा, ना मेरी कोई मुलाकात आर्मी चीफ के साथ हुई है। मेरी जो मुलाकात हुई है वो उन तमाम पार्लिमानी लीडर्स के साथ उस मीटिंग में हुई है जिसे गिलगित बल्तिस्तान के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर बुलाया गया और हमें बताया गया कि कोई सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग है जो वो कौमी क़यादत को करना चाहते हैं। तो ये दुनिया भर में प्रैक्टिस है कि सिक्योरिटी के इदारे पॉलिटिकल लीडरशिप को, इलेक्टेड लीडरशिप को अहम सिक्योरिटी मामलात पे ब्रीफ करते हैं। इसमें कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं। अलबत्ता जो भी सियासी फैसले हैं वो यकीनन पार्लियामेंट के अंदर ही होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही होने चाहिए। लिहाजा शेख रशीद साहब की तरफ से इस मुलाकात को, जिसमें पूरे मुल्क की पार्लिमानी क़यादत मौजूद थी, एक मखसूस स्पिन देना किसी सियासी फायदे के लिए काबिल मज़म्मत है। और इस तरह जो हमारे अहम कौमी मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में बदएतमादी बढ़ेगी और आइंदा शायद इस तरह के जो एक्सचेंज है उसका रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ये चीज मुल्क के मफाद में नहीं है कि जो अहम कौमी मामलात हैं उनके ऊपर सियासत की जाए। इसी तरह ये पहले फैटेफ के ऊपर भी सियासत करके इन्होंने उस चीज को जो इत्तफाक राय से होनी चाहिए थी, पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए थी, उसको इतना मुतनाज़ा बनाया, उसमें आमेजिश की, अपने कवानीन की, जो काले कवानीन थे उनको फैटेफ के नाम पे डाला और अपोजिशन को गद्दार साबित करने की कोशिश की। तो ये नहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मैं समझता हूँ कि हम जिन हालात के अंदर हैं, इस तरह की जो बयानबाजी है वो खुद उन इदारों के लिए एम्बैरसमेंट का जरिया बन सकती है जिनकी शनूदी शेख रशीद साहब हासिल करना चाह रहे हैं।
جی احسن اقبال صاحب، آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک دیئر از اے لنک کہ اگر اے پی سی کے اندر اتنی، اب جو اعلامیہ آیا اپوزیشن کا آبویسلی وہ سخت تھا، تو کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس کا ریاکشن ہے کہ اپوزیشن کو امبیرس کرنا جو تھا وہ مقصد تھا، کہنا کہ ایک طرف اے پی سی کے اندر اتنی سخت باتیں کی گئیں اور کچھ دن پہلے ہی ملاقات کی گئی؟ ڈو یو تھنک اٹ از لنک ٹو دیٹ؟ میرا خیال ہے حکومت نے اس کو سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا ہے، چونکہ 5-6 روز قبل ہونے والی ملاقات جو ہے وہ ایک اسی اسپرٹ میں ان کیمرہ سب نے ذمہ داری سے رکھی اور اس کے بارے میں کسی نے لب کشائی نہیں کی، چونکہ وہ کسی سیاسی مسئلے پہ نہیں تھی، وہ اہم قومی سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر تھی، اور یہی ایک ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن حکومت کے وزراء نے اے پی سی کے بعد اپنی بوکھلاہٹ میں آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میٹنگ کو استعمال کرنے کے لیے کوشش کی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور اپوزیشن کو غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار قرار دینے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچگانہ سیاست اب 21ویں صدی میں نہیں چلتی، عوام بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس سے یہ خود ملک کے اندر مزید جگ ہنسائی کر رہے ہیں، ملک کی بھی اور اداروں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ جی احسن صاحب، بٹ آئی تھنک اس کے اندر جو ایک دوسرا ایسپیکٹ اب جو ہے وہ شامل ہو گیا، کیونکہ جو آج مریم نواز صاحبہ نے انفارمل سی گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونے چاہیے۔ اس کو کچھ لوگ جو ہے اس کی تشریح اس طرح کر رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی ہی پارٹی کے کولیگز کی تھوڑی سی تنقید کر رہی ہیں کہ اس ملاقات میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس بیان کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس کو کوئی غلط مقصد نہ دیا جائے، کیونکہ یہ میٹنگ جی ایچ کیو میں نہیں ہونی تھی۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو احسن اقبال صاحب سے جاری رہے گی آفٹر اے شارٹ بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی احسن صاحب، آپ جواب دے رہے تھے مریم نواز صاحبہ کا جو بیان تھا، اس پہ آپ کچھ بات کر رہے تھے۔ جی، مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ ایک اصولی بات کی ہے، کیونکہ یہ میٹنگ جی ایچ کیو کے اندر نہیں ہوئی تھی، لہذا ان کے اس کومنٹ کو اس میٹنگ سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ انہوں نے ایک اصولی بات کی ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے، اور اس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی سیاسی فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو سیکیورٹی کے معاملات پہ بریفنگ ہے، آپ امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی پینٹاگون کے نمائندے ہاؤس کے اندر آ کے کبھی سینٹ میں بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ممبر جو ہیں وہ پینٹاگون کو بھی وزٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی سیکیورٹی کے معاملے پہ آپ بریفنگ لینا چاہیں۔ البتہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ بلا شبہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی حل ہونے چاہیے، اور انہیں کسی اور جگہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر، انہوں نے یہ بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کو اس ملاقات کا علم تھا، تو انہوں نے ویگ سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، آپ کیونکہ اس ملاقات میں شامل تھے، آپ کو تو معلوم ہوگا۔ کیا نواز شریف صاحب سے یہ چیز آپ لوگ ڈسکس کر کے گئے تھے اس میٹنگ میں؟ دیکھیے، اس کا جواب تو صدر دے سکتے ہیں، چونکہ عموماً شہباز شریف صاحب بھی ان سے کنسلٹیشن کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں پارلیمنٹ کی عادت تھی جو ایک سیکیورٹی پہ بریفنگ کی دعوت دی گئی، تو یہ پریکٹس دنیا کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، بھی ہے، برطانوی ہوتا ہے، ہمارے ہمسایہ ملک ہوتا ہے، امریکہ ہوتا ہے، تو اس کوئی ایسی بات بتا یہ کھلا کر اس میٹنگ پر ذمہ داری کا غلط تاثر، اور اگر کوئی بلتستان پہ کنسس ہوا تو اس کو سرچ کرنے کی کوشش۔ بالکل صحیح۔ جی احسن صاحب، اصل میں شاید تھوڑی سی کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہوئی کیونکہ گزشتہ روز ایک صحافی کا جو ایک وی لاگ تھا اور کچھ ان کی ٹویٹس بھی تھیں اس حوالے سے، اس وی لاگ کے اندر اور ٹویٹس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف صاحب کے کوئی خصوصی نمائندہ جو تھے وہ جا کے ملے آرمی چیف سے، اور وہاں کوئی بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی سیاسی صورتحال کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو تعلقات ہیں فوج کے ساتھ،
اور کوئی پیغام بھی نواز شریف صاحب کا غالباً پہنچایا گیا. تو میرے خیال میں تھوڑی سی جو قیاس آرائی ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کے بیان پہ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ویلاگ بھی سامنے آیا ہے. تو سر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ قیاس آرائی یہ ہو رہی ہے کہ آپ خواجہ آصف صاحب شاید ملاقات کرنے گئے یا شہباز شریف صاحب گئے. وڈ یو ہیپن ٹو نو سر کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اچھا ہوتا کہ وہ صحافی صاحب جو ہیں وہ اس پیغمبر کا نام بھی مینشن کر دیتے کہ کون ملا ہے تاکہ حقیقت سامنے آ جاتی. لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی صاحبزادی مریم نواز نے آج کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب کے بہاف پہ ان کا نمائندہ آرمی چیف سے نہیں ملا. بالکل صحیح سر. تو اب اس ساری کنفیوژن کے بعد آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس طرح کی کوئی نیشنل سیکیورٹی کی اگر میٹنگ ہوئی اس میں اگر شیخ رشید صاحب موجود ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اندر شرکت نہیں کرے گی. سر کیا پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کوئی اس طرح کی پالیسی اپنائے گی؟ ابھی تک کوئی بیان سامنے آیا نہیں ہے, بٹ وڈ یور پارٹی کنسیڈر اٹ؟ دیکھیے جو اس سطح کے اجلاس ہوتے ہیں وہ بہت ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ ان میں اہم قومی اور حساس معلومات اور معاملات پہ بحث ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے رویے کا مظاہرہ شیخ رشید صاحب نے اور حکومتی وزراء نے کیا ہے یقیناً اس سے یہ بات اب ظاہر ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں کسی قومی معاملے پہ جو کھل کر مشاورت کرنا ممکن نہیں رہا ہے, ذمہ داری کے ساتھ مشاورت کرنا ممکن نہیں رہا ہے. کیونکہ اگر ان معلومات پر کانفیڈینشیلٹی نہیں رہے گی تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں اور کن لوگوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کریں گے. تو یہ تو بہت ہی خطرہ ہے ملک کی سیکیورٹی کے لیے کہ اتنے غیر ذمہ دار لوگ ہوں کہ جو ایسے اہم اجلاس کی باتیں بیچ چوراہے کے اندر کرنے سے ذرا بھی نہ اجتناب کریں اپنے سیاسی فائدے کے لیے اور اس کے اوپر اپنے معنی پہنائیں. تو یہ تو پھر کسی سے بھی یہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیکیورٹی رسک ہیں یہ لوگ. بالکل صحیح. احسن اقبال صاحب آج رہبر کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا, کچھ آپ تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ اب آگے کیا پلان کرنے جا رہی ہے اپوزیشن, جو خاص طور پہ آپ نے جلسے اور ریلیز کرنے ہیں اکتوبر کے اندر؟ آج جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں اے پی سی کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں ہم نے تجاویز مرتب کی ہیں جن کے مطابق ہم اپنی رابطہ عوام مہم کو تیز کریں گے, اپنی اپنی پارٹیز کے اندر جو تنظیمی ڈھانچے ہیں انہیں متحرک کریں گے تاکہ جو احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے اسے بھرپور طور پہ آغاز کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ڈھانچہ ہے, انتظامی ڈھانچہ یا اس کا ایک آرگنائزیشنل ڈھانچہ, تنظیمی ڈھانچہ, اس کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز اور جو پروپوزلز تھیں ان پہ غور کیا گیا اور یہ ہم تجاویز اپنی مرکزی قیادت کو سبمٹ کریں گے اور ان کی منظوری کے بعد ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی میدان میں پھر جو فیلڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو شروع کیا جائے گا. سر بہت سی آج کل باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں, رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ استعفوں کا آپشن بھی ڈسکس ہوا تھا اے پی سی کے اندر. کیا وہ ایک ایسا آپشن ہے جو اب رہبر کمیٹی میں ڈسکس ہوگا؟ دیکھیے جو استعفے کا آپشن ہے اور نو کانفیڈنس کا آپشن ہے سر کس کے خلاف نو کانفیڈنس کا آپشن ہے؟ معاف کریے گا آپ کی بات میں نے کاٹی یہاں. دیکھیے جو نو کانفیڈنس اور ریزگنیشنز کے آپشنز ہیں اس کے لیے اے پی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ٹاسک دیا جائے گا کہ اس کے اوپر وہ غور و خوض کرے. تو استعفے کا آپشن یقیناً ایک الٹیمیٹ آپشن ہے اور یہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ استعفا دینے سے جو پبلک موبلائزیشن ہے اس سطح پر ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ نظام ہے یہ گر سکتا ہے تو ہم ایک سیکنڈ بھی اس میں کسی قسم کا تعامل نہیں کریں گے. سر بٹ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفوں کے آپشن پہ ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان مسلم لیگ نواز؟ ان کا آبویسلی اس سیٹ اپ کے اندر, چاہے آپ اس کو سلیکٹڈ کہیں یا مانیں, ان کا بہت بڑا سٹیک ہے, ایک صوبائی حکومت ہے.
دیکھیے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ عوامی جذبات سے خود کو علیحدہ نہیں کر سکتی. اگر پاکستان کے اندر اس حکومت کے خلاف تحریک زور پکڑ لیتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہر جماعت دوسری جماعت سے بڑھ کر اس حکومت کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہے گی. چاہے وہ نو کانفیڈنس اگر نہیں ہے تو استعفے کی آپشن ہے. تو یہ سب چیزیں جب ایک ماحول بن جاتا ہے، جب ملک کے اندر عوام کی موبلائزیشن ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں تمام جماعتیں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتی ہیں. سر، اور نو کانفیڈنس کس کے خلاف؟ کیا آپ اسپیکر کے خلاف کریں گے؟ کیونکہ شروع میں اس طرح کی بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ ناراض ہیں جو ان کا رول رہا ہے، یا آپ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو کریں گے؟ واٹ آر دی آپشنز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ؟ جب ملک کے اندر پبلک پروٹیسٹ بڑھیں گے، پبلک موبلائزیشن ہوگی، تو آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو حکومت کے حلیف ہیں، جیسے اختر مینگل صاحب مجبور ہو گئے اپنے عوام کے دیکھتے ہوئے کہ ان کے وعدے پورے نہیں ہو رہے، حکومت کی کولیشن سے علیحدہ ہو گئے. تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دیگر جو حکومت کے حلیف ہیں وہ بھی اس عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے کسی موقع پر حکومت سے اگر علیحدہ ہو جائیں تو پھر ان ہاؤس آپشن بھی ایک وائبل آپشن بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہماری جو احتجاجی تحریک ہے یقیناً وہ ایک دباؤ بن سکتی ہے جس سے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جا سکے. آپ نے دور حاضر میں کئی ممالک میں دیکھا ہے کہ جہاں عوام نے اپنے دباؤ کے ذریعے، چونکہ الٹیمیٹلی عوامی رائے محترم ہوتی ہے، اور ایک ایسی حکومت کے جس نے اب لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے، ہر طبقہ پریشان ہے، کیا مزدور ہے، چاہے کسان ہے، تاجر ہے، صنعت کار ہے، استاد ہے، نوجوان ہے، پنشنر ہے، چاہے وہ نوکری پیشہ ہے، کسی کے لیے بھی بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے کے بعد اپنا کچن چلانا ناممکن ہو چکا ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ اور ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑے سست رہے تو یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے آگے نکل جائیں اور پھر ایک بے قابو ایجیٹیشن شروع ہو جائے، اور وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی اور اس حوالے سے جو سٹڈیز پاکستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو ایک تازہ ترین ریسرچ رپورٹ سامنے آئی ہے امیونٹی یعنی کہ مدافعت کے حوالے سے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیلتھ جنرل میں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کراچی ہے اس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے. اس رپورٹ کے اندر کراچی سے 1700 افراد کا سیمپل ٹیسٹ کیا گیا اور یہ تحقیق مئی سے جولائی 2020 کے دوران کی گئی. اس کے مطابق کراچی کی 36% صنعتی ورک فورس جو ہے جولائی 2020 تک کرونا کے خلاف مکمل طور پر امیون ہو چکی تھی اور اس بیماری کے خلاف ان کے جسم کے اندر مدافعت جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی. یہ رپورٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب تک کراچی کی 1/3 جو صنعتی ورکرز کی آبادی ہے اس کے اندر کرونا کے خلاف امیونٹی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے بقول رپورٹ کے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر کراچی کی 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ امیون ہو جائے گی. اب اسی وجہ سے لوگوں کا، ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ اب جو سیکنڈ ویو ہے جس کا ایک خطرہ تھا وہ شاید نہ آئے پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کرونا ویکسین کی. بہت سی ویکسین جو ہیں اس وقت دنیا بھر کے اندر ان کے ٹرائلز فیز 3 کے ہو رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو ایک چینی ویکسین ہے کین سائنو، اس کا 3rd فیز کا ٹرائل لانچ کر دیا گیا ہے. WHO کے مطابق 8 سے 10,000 جو والنٹیئرز ہیں یعنی کہ رضاکار، ان کو یہ ویکسین اس ویکسین کے ٹرائل میں شامل کیا جائے گا اور اس کے ابتدائی نتائج جو ہیں 4 سے 6 ہفتے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ان دونوں ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یونس صاحب. یہ چیف آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں یونیورسٹی آف میری لینڈ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے پاکستان کے اندر، آبویسلی اخباروں کے اندر بھی چھپی ہے، تو سر ذرا ہمیں بتائیے کہ کتنا ہمیں پر امید ہونا چاہیے آن دا بیسس آف دس رپورٹ، کیونکہ جو سیمپل سائز ہے وہ تو ذرا چھوٹا ہی ہے، اتنا بڑا نہیں ہے.
جی السلام علیکم عارفہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کا سیمپل سائز چھوٹا ہے، لیکن میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک ڈیٹا کی دھند میں ہیں، ڈیٹا فاگ میں ہیں. جب ڈیٹا نہیں ہوتا تو اوپینینز کے اوپر یہ بڑے ڈیسیشنز لینے مشکل ہوتے ہیں. تو میں بہت انکریج کرتا ہوں جب بھی نیا ڈیٹا آتا ہے تو میرے نزدیک وہ ہمیشہ گڈ نیوز ہے. وہ ڈیٹا اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا سیمپل سائز ہو بڑا ہو، اس کو ہمیں انکریج بہت کرنا چاہیے. تو مجھے یہ بہت اچھی لگی اسٹڈی، بیکاز دس از دا رائٹ ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ 1700 لوگ ہیں، سلیکٹ پاپولیشنز ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کتنی ریپرزینٹیو ہیں، اور 36% 36% ٹوٹل پازیٹیوٹی ہے. اب میں آپ کو اس کا کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ جب اسپین میں اسی طرح کی اسٹڈی ہوئی تھی تو انہوں نے 60,000 والنٹیئرس کو اسٹڈی کیا تھا مئی جون کے اندر، اور جب 60,000 کو اسٹڈی کیا تو 5% پازیٹیوٹی تھی. لیکن یہی وہ ڈیٹا فاگ ہے جس سے ہمیں بہرحال نکلنا ہے. مجھے لاہور میں ایک اسٹڈی ملی، پولیس آفیسرز کے اوپر 15% پازیٹیوٹی تھی، کراچی میں بلڈ ڈونرز پہ 40% پازیٹیوٹی تھی. لیکن پورے ملک میں جو لارجر اسٹڈیز ملتی ہیں پاکستان میں ابھی، وہ سب 10 سے 20% کے درمیان ہیں. سو یہ امپورٹنٹ معاف ہے کریے کہ گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. 10 سے 20% سیمپل سائز یا 10 سے 20% امیونٹی پائی جاتی ہے؟ جی، جو امیونٹی کی رینج ہے پاکستان میں، جو کم از کم میں پڑھ رہا ہوں ڈیٹا، وہ کہیں 11% ہے، کہیں 17% ہے. اب یہ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کم ہے، لیکن اگر آپ اس کو باقی ملکوں کے تناسب میں دیکھیں، امریکہ میں ابھی بھی یہ نمبر 10% سے کم ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے، اب اگین یہاں پہ وہ اندازے آ جاتے ہیں جو ہم ڈاکٹرز کو پسند نہیں ہیں لیکن ہمیں کرنے پڑتے ہیں جب ڈیٹا نہیں ہوتا. میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ جو پاکستان میں ویو آئی ہے شاید وہ بہت زیادہ سخت تھی امریکہ کی نسبت، اور چونکہ ہماری ٹیسٹنگ کم تھی شاید ہم پورا اندازہ نہیں لگا سکے. میرا خیال ہے کہ ملینز لوگ ہمارے پازیٹیو ہوں گے وہاں، اور کافی ساری اموات ہوئی ہوں گی جو اکاؤنٹ نہیں ہو سکی کورونا کے اندر. لیکن بہرحال ہم صبر شکر سے گزر رہے ہیں اس میں سے. جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ جو امیونٹی کا ایشو ہے، کیونکہ اس کے اوپر کلیئرٹی کوئی نہیں ہے اس وقت کہ کتنا یہ لاسٹ کرتا ہے یا نہیں لاسٹ کرتا، تو کیا اس کی بیسس پہ ہمیں اتنا پر امید ہو جانا چاہیے کہ ایک سیکنڈ ویو نہیں آ سکتی؟ اور دوسرا سر اس کے ساتھ جو اٹیچڈ مطلب کہ لنکڈ کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہرڈ امیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو یوزلی 60-70% کی ہوتی ہے، تو 10 سے 20% کے درمیان اگر ہماری رینج ہے، چاہے سیمپلز جتنے بھی چھوٹے ہوں، تو اس سے ہم یہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ جو انفیکشن پاس آن ہو رہی ہے اس کا ریٹ گر گیا ہے بیکاز سو مینی پیپل ہیو بین انفیکٹڈ؟ بہت اچھے دونوں کو. ایک آپ کا کوشچن ہے ہرڈ امیونٹی کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم پر امید ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو پہلی تو بات ہے کہ ہرڈ امیونٹی بڑا کمپلیکیٹڈ تھیوری ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ اب بتی جلی آپ ہرڈ امیونٹی پہ پہنچ گئے. یہ ایک ڈمر کی طرح ہے جس کو آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر، کیونکہ جب آپ اس کو ایکسپیریمنٹلی دیکھتے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی گرافکس دیکھیں گے تو وہ ایک مالیکیولز ہوں گے کہ مالیکیولز کو دکھایا جائے گا، لیکن ریالٹی پاپولیشنز ویسے بیہیو نہیں کرتی. ایک کمیونٹی کی ہرڈ امیونٹی 40 یا 50% پہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اور کمیونٹی کی ہرڈ امیونٹی 60 یا 70% پہ ہو سکتی ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ کون سی کمیونٹی فیس ماسکس پہن رہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کر رہی ہے، کون سی کمیونٹی میں ینگر لوگ ہیں، کون سی کمیونٹی میں بزرگ گھروں پہ رہتے ہیں یا خواتین گھروں پہ رہتی ہیں، کتنا سوشل انٹریکشن ہے. تو یہ سارے ویریبلز ملا کے پھر جو ریپروڈکٹیو نمبر ہے اس وائرس کا، اس کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی کس سٹیج پہ آئے گی. اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، لیکن میں صرف لوگوں کو یہ اندازہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے ہمارا کام جو ہم روزانہ کر رہے ہیں. اب دوسرا کوشچن ہے سیکنڈ ویو کا. میرے نزدیک سیکنڈ ویو کا کنٹرول وائرس کے پاس کم ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے. کہ اگر ہم اچھی خبر کو ہمیں ضرور پر امید رہنا چاہیے، لیکن اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے، اور اس اسٹڈی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ماسک پہننا چھوڑ دیں یا ہم اس کے بارے میں وکٹری کے نعرے لگانے شروع کر دیں. میرے خیال میں جب تک اپریل 2021 تک ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ انفلوئنزا اور کووڈ کا اکٹھا امپیکٹ کیا آئے گا، سردیوں میں امپیکٹ کیا آئے گا، ویکسین افیکٹو ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہمارے ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور تب تک آپ کے پاس بہرحال
امیونٹی اتنی ہو جائے گی ایک کمیونٹی میں کہ شاید حالات بہتر ہوں، لیکن اپریل 2021 تک ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، پھر دوبارہ اسیس کرنا ہے۔ اب بالکل صحیح ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ڈاکٹر فہیم یونس کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے۔ جی ڈاکٹر فہیم، آج کل بہت بات ہو رہی ہے ویکسین کی، ٹرائل فیز 3 جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ایک چائنیز ویکسین جو ہے اس کا فیز 3 کا جو ہیومن ٹرائل والا فیز ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا، حکومت نے اگلے اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کی۔ سر ویکسینز کا کیا بتائیے گا؟ جب جب گرمیاں شروع ہوئی تھیں، جب نمبرز بڑھ رہے تھے، تو سارے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبریں آ رہی تھیں اسے لگتا تھا کہ جیسے اکتوبر نومبر تک ویکسین آ جائے گا، بٹ ناؤ اٹ سیمز کہ وہ خبریں یا تو صحیح نہیں تھی یا ہم نے ان کو بہت زیادہ پر امید انداز میں پڑھا تھا۔ واٹ از دا ریالٹی؟ کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گا اور ذرا زیادہ ممالک تک بھی پہنچے گا؟ جی، یہ دو ڈیفرنٹ کوسچنز ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی وہ بات درست ہے کہ اس سال کے آخر تک، اکتوبر نومبر تک شاید پہلی ویکسین کو لائسنس مل جائے، اور اس سال کے اینڈ تک شاید وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو یا فرنٹ لائن ورکرز کو ملنا شروع ہو جائے ڈیولپ کنٹریز میں۔ لیکن اصل کوسچن جس کی طرف میں بہت دفعہ توجہ دلا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عوام تک وہ ویکسین کب پہنچے گی، یا امریکہ کی عوام تک بھی وہ ویکسین کب پہنچے گی۔ اب امریکہ میں ہمارا خیال ہے کہ عوام الناس تک اس ویکسین کے پہنچنے کا اندازہ کوئی جون جولائی تک ہے 2021 کے۔ سو اس میں ابھی 8-9 مہینے ہیں اس سٹیج میں، اور اس کے اندر بھی بہت ساری ایزمپشنز ہیں کہ ویکسینز آ جائیں گی، ویکسینز ایفیکٹو ہوں گی، وہ سیف ہوں گی، لوگوں کا اعتماد ہوگا، وہ لینا چاہیں گے۔ تو دیر آر مینی ifs before we get to that point۔ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ چائنیز ویکسین وہاں پہ اگر ٹرائی ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے لوگوں کو ابھی بھی اگلے سال کی گرمیوں تک کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس لیے میں بار بار وہ اپریل 21 کی بات کرتا ہوں کہ اپریل 21 میں شاید یہ بات بھی ہمارے نظر میں زیادہ کلیئر ہوگی کہ ویکسین کب مل جائے گی۔ میرے خیال میں اٹ ول بی میراکلس، یہ بہت معجزانہ ہوگی یہ بات اگر ہماری عوام کو اپریل اگلے سال سے پہلے ویکسین مل جائے۔ تو اس طرح کا ٹائم لائن ہے کچھ ہمارے ذہن میں، اور اس لیے یہ اور زیادہ ضروری ہے کہ تب تک ہم احتیاط کرتے رہیں۔ کیونکہ دیکھیے عارفہ، ایک اور چیز میں بہت سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کورونا ختم ہو گیا کیونکہ ہمارے ہسپتالوں میں اب رش نہیں ہے، ہمارے قبرستانوں میں رش نہیں ہے۔ امریکہ میں 1000 لوگ مر رہے ہیں کورونا سے ہر روز، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اب امریکہ کے ہسپتالوں میں بھی وہ رش نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ مجھے ویڈیوز دکھا دیجئے۔ میں اس چیز کو روزانہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا غلط میٹرک ہے، یہ بہت غلط خیال ہے۔ اگر ہم اس کی نظر میں رہے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا بلو دا ریڈار۔ ہسپتالوں کا ڈاکٹر خالی صاحب یہ ہونا، بات ذرا پلیز سمجھائیے گا، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ اگر ہسپتالوں میں اتنا امریکہ کے اندر بھی رش نہیں ہے تو پھر بھی ڈیتھ ریٹ ہائی ہے۔ آئی مین ہاؤ ڈز دس ورک؟ بیکاز شروع میں تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جب زیادہ رش ہے تو پریشر زیادہ ہے، تو اسی کی وجہ سے اموات بھی زیادہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں نے یہ بہت سنا ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا اس طرح سے۔ آپ نمبرز دیکھ لیجئے، امریکہ میں روزانہ 1000 لوگ مر رہے ہیں اس سے۔ لیٹس سے کہ پاکستان میں وہ تعداد 1/3 ہو فور اے سیکنڈ۔ آپ خود سوچیے اگر 350 لوگ روزانہ مر رہے ہیں اور ان کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں پورے ملک میں، تو کیا آپ واقعی میں جان پائیں گے؟ کیا اس سے ایک رش نظر آئے گا آپ کو؟ 350 لوگوں کو اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی، سندھ، حیدرآباد، تو وہ ہر ہسپتال میں تو شاید 5-5، 10-10 لوگ ہوں گے۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ شروع میں ایک پینک ہوتی ہے ان آؤٹ بریکس کے اندر، لوگوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ہر شخص مائلڈ سمٹمز کے ساتھ بھی ہسپتال پہنچ جاتا ہے، میڈیا اس کو ایک اور طرح سے کور کرتا ہے۔ جیسے جیسے لوگ تھک جاتے ہیں اور ریالٹی سنک کرتی ہے، دس از ٹرو فار آل آؤٹ بریکس، کہ جب آپ ایک پینڈیمک میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں بالکل اپنے مائنڈ میں، ان کے اندر ڈینائل آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہمیں۔ اس لیے میں شروع سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایکسٹریمز سے بچنا ہے، ہمیں ڈینائل کی طرف نہیں جانا اور ہمیں پینک کی طرف نہیں جانا، ہمیں احتیاط میں رہنا ہے۔ یہ ہسپتالوں کا میٹرک
بہت غلط میٹرک ہے، کیونکہ ڈاؤن دا بلو دا ریڈار ہمارا نقصان ہوتا رہے گا. تو ایک اور طریقہ اس کو سوچنے کا یوں ہے، اگر پورے ملک میں روزانہ 300 کار ایکسیڈنٹس بڑھ جائیں تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا سڑک پہ جا کے کہ ملک میں 300 کار ایکسیڈنٹس زیادہ ہوئے ہیں آج؟ آپ کو بالکل بالکل صحیح. پتہ نہیں چلے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے گا، اگین اسپینش فلو سے ہی جو یہ بھی بات بہت ہوتی ہے کہ اس طرح کے اگر وائرس آتے ہیں تو کئی دفعے یہ بھی ہوتا ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال کہ وہ خود ہی غائب ہو جاتے ہیں. جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی تک وی ڈونٹ نو فار شیور کہ اسپینش فلو کے ساتھ کیسے ہوا، جتنی ابرپٹلی وہ شروع ہوا اسی طرح ختم ہو گیا. کیا آپ کے خیال میں کووڈ-19 کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، کنسیڈرنگ کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2021 تک شاید ویکسین آ جائے، تب تک اس the virus would have been around for a year and a half؟ مشکل کوشچن ہے، کیونکہ اگین اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا، اور میں تو ہر چیز کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور یہ بیوٹی ہے ہماری قدرت کی کہ ہم سب کو تھوڑی ہیوملٹی چاہیے. لیکن آئی تھنک کووڈ-19 میں اور 1918 کے اسپینش فلو میں بہت سارے فرق ہیں. اس وقت گلوبلائزیشن نہیں تھی، اس وقت جہازوں میں لوگ ساری دنیا میں نہیں جاتے تھے، اس وقت ویکسینز نہیں تھیں، اس وقت صرف فیس ماسکس تھے لوگوں کے پاس، ٹریٹمنٹس نہیں تھے، ٹیسٹس نہیں تھے. تو آج کل کے زمانے میں اس وائرس کا خود بخود ختم ہو جانا تھوڑا سا لیس لائکلی ہے. حالانکہ سارس کے ساتھ ایسا ہوا تھا 2003 میں، لیکن جتنا وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ یہ وائرس اس وقت دنیا میں ہے، میرا خیال ہے یہ سوچ لینا کہ ہم انتظار کرتے ہیں خود ختم ہو جائے گا، ونس اگین رسکی اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی تو ہے لیکن بالکل رسکی ہے، صحیح. اور یہی جو ہرڈ امیونٹی جی کو فیور کرتے ہیں. I think it's very risky. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.